अस्सलाम वालेकुम। अफाफ फारूकी नए प्रोग्राम के साथ न्यूयॉर्क से आपके सामने हूँ। आफ्टर 10 डेज में भी आई लेफ्ट कराची पाकिस्तान 19 ऑफ फरवरी। बहुत लंबा सफ़र किया मैंने लाइफ में, फर्स्ट टाइम कि कराची से अदेसी बाबा, अफ्रीका और एथियोपिया जिसे कहते हैं, फिर वहाँ से कोई और मुल्क था अफ्रीका का, और फिर वहाँ से न्यूयॉर्क। जो अदेसी बाबा से फ़्लाइट थी विथ कनेक्शन, वन मोर कनेक्शन आफ्टर 5 आवर्स, इट वाज कंटिन्यू, यू कैन से 19 आवर फ्लाइट. It's never happened before, never had before. तो यू कैन इमेजिन। और फिर पहली बार बहुत थकन सी भी हुई, कुछ यहाँ के मामलात थे, वो भी सब डिस्कस करूँगा। मेरे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो मैं पाकिस्तान को देख कर आया हूँ मैं सिर्फ वो बताऊँगा, और जो यहाँ थोड़ा बहुत मेरे इल्म में अभी उस पर डिस्कशन करेंगे और थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करूँगा कि जल्दी समेट लूँ। देखें, पाकिस्तान में तो इस वक्त क्रिकेट की हाहाकार मची हुई है, तो उस पर पहले एक लतीफ़ा सुनाता हूँ आपको कि एक साहब को शादी का कार्ड मिला जिसमें लिखा हुआ था कि ओनली पिंक टाई, कि पिंक टाई पहन कर आना है। तो जब वो मोहतरम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि लोगों ने सूट भी पहना हुआ था टाई पिंक के साथ। तो जब चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली तो पाकिस्तान जो है वो स्टेडियम बनाने में लग गया, और जबकि दूसरी दुनिया के जो मेंबर्स थे चैंपियन ट्रॉफी के वो टीमें बना रहे थे। बाद में पता चला कि नहीं जनाब, वो स्टेडियम से पहले टीम बनानी चाहिए थी। तो जब वो कुर्बा परवरी अनमैरिड, जिसे मैरिड का ब्रोकन मैरिड कहना चाहिए, कि जहाँ कोई वजूद ही ना हो, तो वहाँ पता नहीं क्यों लोगों को सरप्राइज़ है, रो रहे हैं, गा रहे हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की खुद तौहीन करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी के दावे करवाते हों और ये कहते हों कि यू हैव टू फॉलो दैट और यू हैव टू ओबे दैट। तो यही होना था और यही होगा कि वो कहते हैं ना कि जोरू का भाई, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। कुछ लोगों का इसरार तो ये था कि मोहसिन नकवी को टीम का कैप्टन भी बना देना चाहिए था, तो शायद कोई बेहतरी आ जाती। और अब डिस्कशन ये हो रही है कि मोहसिन नकवी को सारी वजारतें और प्राइम मिनिस्टर एक साथ दी जाए, तब मुल्क में कोई बेहतरी आ सकती है तो आ सकती है, वरना मुमकिन नहीं है। अच्छा, आपने राना सनाउल्लाह को सुन लिया होगा, जिसने कहा है कि पीसीबी में तो लोग जाते ही पैसा बनाने के लिए हैं, और कैसे जाते हैं वो पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ये इल्ज़ाम लगाना कि हुकूमत भेजती है, प्राइम मिनिस्टर भेजता है, तो ये एक जोक के सिवा कुछ नहीं है। सबको पता है कि लोग वहाँ कैसे जाते हैं और कितनी बड़ी ख्वाहिश के साथ जाते हैं और क्या क्या ख्वाब लेकर जाते हैं। अच्छा, वहाँ कोई एक इदारा, कोई एक फ़र्द, कोई एक मामला, कोई एक आस्पेक्ट ऑफ लाइफ थोड़ी तबाह हुआ है। आप यकीन करें, मैं पहले इस बात की शदीद मुखालफत करता था कि अल्लाह मुल्क चला रहा है और अल्लाह ख़ानदान चला रहा है, अल्लाह फ़र्द को चला रहा है। अल्लाह बिलाशुबा वो कुल जहान का, कुल कायनातों का और ज़िंदगी के हर मामले का वही कुल मालिक व मुख्तार है। मगर मेरा यकीन कामिल है कि जब मैं चीज़ों को उनके मैनर में जाके देखता हूँ कि उसने हमें सिर्फ दिमाग देकर भेजा है। जो अच्छाई, बुराई, नेगेटिव, पॉजिटिव की हर तमीज़ हमें सिखाता है। और हम गलती करते हैं, हम कहीं कोई बुरा काम करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होता है खुदा के साथ कि हमने क्या किया है। हम लाख पर्दा डालें, हम लाख अपने आप को अच्छा बताएं, दूसरों की गलतियां दिखाएं, मगर हमें पता होता है कि हमने क्या किया है। तो पाकिस्तान जो है कहाँ पर खड़ा है ये तो मैं नहीं कह सकता कि आने वाला कल क्या होगा, मगर सिर्फ एक बात कहता हूँ और पूरे यकीन से कहता हूँ कि मुझे डर है कि पहले जो मैं वहाँ नहीं कह सकता था कि किसी वक्त भी आप सुन सकते हैं कि अंदर गोली चल गई। लंदन में आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ जो मुजाहरा हुआ,
اور جس طرح سے پوری دنیا میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اور جس طرح رانا ثنا حکومت کے لوگ ہیں نا، رانا ثناء اللہ جیسے، وہ بار بار اکثر گاہے گاہے بولتے ہیں، سب خوش ہیں ان کی توہین پر، سب مکمل. اور یہ بات میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر 60-70% ووٹ عمران خان کا ہے تو 60-70% ووٹ ادھر بھی لوگ اندر موجود ہیں، اور وہاں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ ہر کوریڈور سے یقین ہو چلا ہے کہ سب کا کہنا ہے کہ عاصم منیر بہت ضدی آدمی ہے، انتہا کے کہ اپنے ہاتھ سے سب ختم کر دیں گے مگر مانیں گے نہیں. دیکھیں، آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی پولیٹیکل فلسفی کا میں ساتھی کبھی نہیں رہا، مگر ایک بات طے ہو گئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہوا اور جو ہو رہا ہے ان کے لوگوں کے ساتھ، اس نے لوگوں کو زبانیں دے دیں، اور وہ زبان دینے والا عمران خان ہے. دوست کیا، دشمن کیا، مخالف کیا، اور ہر کوریڈور کرنے چاہیے، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے کھل کے آپ باتیں کر رہا ہے کہ اس فوج نے ملک کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا. اور میرٹ کا جنازہ، کانسٹیٹیوشن کا جنازہ، انصاف قانون کا جنازہ اس نے اٹھایا، اور اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے کہ وہ بچپن میں کہانی پڑھی تھی نا کہ ایک دو بلیاں تھیں، ایک سفید بلی تھی، ایک کالی بلی تھی، ایک کہتی تھی یہ لڈو میرا ہے، ایک اور دوسری بلی کہتی تھی یہ لڈو میرا ہے. اتنے میں ایک کتا آیا اور وہ لڈو اٹھا کے لے گیا. تو وہاں اب سچویشن یہ ہے کہ کسی وقت بھی کوئی کتا آئے گا اور لڈو اٹھا کے لے جائے گا. اور لڈو کیا ہے؟ ریاست ہے جس میں تمام وسائل موجود ہیں، تمام اللہ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، مگر کوئی چیز مینج نہیں ہے، منظم نہیں ہے، اور سب کچھ ٹوٹ چکا ہے. اگر پوری ایمانداری سے دیکھیں، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے. اور سب سے دردناک بات یہ ہے کہ جو ملک کے دانشور بنتے ہیں، جو ادیب کہلاتے ہیں، جو کسی معاشرے کا دماغ ہوتے ہیں، وہ سب جو کل تک باتیں کرتے تھے انقلاب کی، کانسٹیٹیوشن کی، ڈیموکریسی کی، ہیومن رائٹس کی، وہ سب اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے نکلے ہیں. پہلی بات، کالموں میں تو وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، میرٹ کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، مگر وہ محسن نقوی کے ساتھ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. اور کچھ لوگوں کا خیال تو ہے کہ محسن نقوی جیسے لوگوں کو لانے والے بھی وہ تھے، اور اپنی مراعات، اپنے فائدے، اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں. میں بس چلتے ہوئے آپ کو آج اتنا اور بتاؤں گا کہ مہنگائی یہاں پر بھی کمر توڑ ہے. پوری دنیا میں آپ یقین نہیں کریں گے، میں لاسٹ ایئر $435 کا ون وے ٹکٹ لے کر قطر ایئر ویز سے پاکستان گیا تھا. آج وہ ٹکٹ قطر ایئرویز اور ایمریٹس، اتحاد، ٹرکش ایئر لائن $1400-1500 آف سیزن میں ون وے ٹکٹ. تو میں نے ایتھوپین ایئر لائن کو چوز کیا. یاد ہے نا ایتھوپیا، قہر زدہ، عذاب زدہ، جنگ زدہ، خانہ جنگی، فوجوں کی لڑائی، ڈیموکریسی کی، اور جانے کیا کیا، اور بھوک سے بلکتا ہوا. جب میں دیسی بابا اترا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں. ایک نیا دبئی، ایک نیا دوحہ، ایک نیا قطر جسے کہیے، نیا مڈل ایسٹ افریقہ میں تیار ہوا ہے. ویسا ہی ایئرپورٹ دبئی جیسا بڑا، ہیوج، گریٹ، سو بیوٹیفل، ویسا ہی انتظام. باہر نکلے تو وہی ٹریفک کا نظام، ویسی جائنٹ بلڈنگز، مطلب یقین نہیں آتا تھا، وہی ڈسپلن. آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں. 12.5 کروڑ کی آبادی کا ملک، جس کا جی ڈی پی بالکل پاکستان کے برابر ہے. کوئی $3.5 پر ڈے لوگ کماتے ہیں. کسی نے مجھے وہاں بتایا کہ حکومت بہت امیر ہے، لوگ ابھی غریب ہیں، اور $10 بلین کی ایکسپورٹ ہے ان کی. کوئی بڑا ابھی کام بھی نہیں کیا ہے، مگر انتظام مینج کیا ہے، میرٹ کو قائم رکھا ہے، انصاف پرووائڈ کیا ہے. بہت طویل جنگ لڑی ہے ایتھوپیا کے لوگوں نے، ڈیموکریسی کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، وومن رائٹس کے لیے، سٹیزن رائٹس کے لیے، سیوک کمیونٹیز، جو آل آسپیکٹ جو آج کی مہذب دنیا کے ایشوز ہیں.
تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ کل تک میں بھی اسے قہر زدہ اور سب سے گرا ہوا ملک قرار دیا کرتا تھا، مگر جب وہاں پہنچا، ایک رات رہا میں جس ہوٹل میں رہا، اس کا انتظام، ہر چیز ایک فرسٹ ورلڈ، جو آپ امریکہ، یورپ کہہ سکتے ہیں، آسٹریلیا، کینیڈا کہہ سکتے ہیں، یا جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں وہ شمار ہوتا ہے. وہاں جو اسپیشلی ٹریفک کا نظام تھا، رات کے 3 بجے بھی لوگ لائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے اور پولیس والے موجود تھے، گشت جاری تھا، اور ایک ایک چیز بالکل ایسے مینج تھی کہ جیسے میں نیو یارک آ گیا ہوں لوٹ کر. تو قومیں جو ہوتی ہیں، اگر انہیں سمجھ ہو، یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہوگا، میں تو ابھی کیا ہوں نا، تو 10-15 سال تو لگے ہوں گے. ہمارے یہاں چیزیں روز کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، کمزور ٹوٹ گئی ہیں، بکھر گئی ہیں. کرپشن آخری حد کو چھوٹی ہے. ہر فرد کو یقین ہو گیا ہے کہ آپ کوئی کام بغیر پیسے دیے جائز ترین کام بھی نہیں کروا سکتے، کیونکہ کرپشن دیکھیں دنیا میں سب جگہ ہے. امریکہ میں بھی ہے کہ یہاں آپ کے جائز کام پر لائن میں لگی اپنا کام کرا لیجئے، ناجائز کام کے لیے راستے یہاں پر بھی ہیں، اور لوگ کرواتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، پھر سزائیں بھی لمبی لمبی ہوتی ہیں. تو میں صرف آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ایک فارغ ملک ہے. یہاں پھر امریکہ میں بل آ رہا ہے کہ فوجی جنتا پہ ہماری پابندیاں لگائی جائیں، ڈیموکریسی ختم کرنے کے الزام میں، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے الزام میں، اور بڑے پیمانے پہ شور پڑا ہوا ہے، اور کانگریس میں، سینٹ میں، اور اب عام لوگوں کو بھی یہاں پتہ ہے، عام گوروں کو بھی، کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. جیسے ضیاء الحق کے دور میں یا 9/11 کے بعد پاکستان کا جس طرح یہاں نام گونجتا تھا اور ہم شرمندہ ہوتے تھے، آج یہاں ایک بار پھر وہ وقت آ چکا ہے. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے بہت ڈیٹیل سے کل سے پرسوں سے، مجھے ابھی نہیں کہہ سکتا، میں بات کروں گا. بس میں یہاں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ معاملات یہاں پہ بھی کچھ اچھے نہیں ہیں. 10 ماہ کے بعد آیا تو پتہ چلا کہ میرا لائسنس سسپینڈ ہے. 2017 میں ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے ٹکٹ ملا تھا، اس کی قیمت میں نے کوئی $3000 کم از کم چکائی ہوگی. اور جو کہنا چاہیے شرمندگی اٹھائی ہے، جو تکلیف اٹھائی ہے، وہ سب اپنی الگ جگہ پر ہے. بس اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جہاں جہاں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے، لوگ دیکھ لیں، اور جو کنٹینیو دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے. میں ہیوسٹن سے بیٹھ کے بھی میں نے یہ پروگرام کیا، اور ڈیلس سے، کہ جہاں جہاں ڈیموکریٹس حکومتیں ہیں وہاں امیگرینٹس کو لوٹنے کے لیے کمال قوانین ہیں، اور فالو نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی مشکل ترین ہوتی جائے گی. اور وہی قوانین گوری بستیوں میں چلے جائیے تو آپ کو نہیں ملیں گے، یا ان کا الٹرنیٹ دکھا دیا گیا ہوگا، راستہ دے دیا گیا ہوگا کہ آپ اس تکلیف سے ایسے بھی بچ سکتے ہیں. مگر کمزور غریب طبقے کے لوگ جو یہاں شہروں میں، بڑے شہروں میں، اور ہر بڑے شہر میں، ہر بڑے اسٹیٹ میں، ریاست میں ڈیموکریٹ کی حکومت ہے، اور وہاں سارے قوانین ان کے خلاف ہیں. اور میں یہاں پر یہ بھی کہتا چلوں، یہ بھی بار بار کہا ہے کہ بظاہر امیگرینٹس ان کا ووٹر ہے ڈیموکریٹس کا، مگر یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی 70 سالوں میں ایمنسٹی رہی امیگریشن کی، وہ سب ریپبلکن نے دی. ہاں یہ مشکل وقت ہے کہ انلیگلز کے پیچھے ہیں، اور جگہ جگہ چھاپے ہیں، خوف ہے، یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں سے لے کر دکانوں، ورکر کی شارٹیج ہے، طلبہ غائب ہونے شروع ہو گئے ہیں. مگر یہ بھی یقین رکھیں کہ یہ سال، 1.5 سال، 2 سال ہو سکتا ہے کہ ایسی تکلیفیں ہوں. 11 ملین ابو یہاں پر امیگرینٹس، وہ غیر قانونی تارکین وطن جو انلیگل امیگرینٹس رہتے ہیں، ان سب کو نہیں نکالا جا سکتا. اور یہاں لوگ رہنے کے لیے جان دیتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک انتہائی کاروباری آدمی، انہیں پتہ ہے کہ امریکن سٹیزن شپ، امریکن رہائش کتنی اہم ہے، تو انہوں نے اس کی قیمت $5 ملین رکھ دی ہے کہ 5 ملین دیجئے، یہاں آئیے، لے کے انویسٹ کیجئے اور سٹیزن شپ لے لیجئے. تو پاکستان جیسے ملکوں سے ہزاروں لوگوں کے پاس $5 ملین ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو کراچی میں مرڈر ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جو لوگ نکلے ہیں، اداکاروں سے لے کر، اور کیا کیا بیان کرے. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو انٹلیکچوئل ہے پاکستان کا،
جو ادیب ہے، شاعر ہے، صحافی ہے، وہ بڑا کرپٹ نکلا. جیسے سرخ پاکستان کے ماڈرنزم، لبرلزم اور سیکولرزم کو اور ایکویلٹی کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے شراب پی کے عورتوں کی باتیں کرتے اور عورتوں سے تعلقات قائم کر کے اسے کمیونزم سمجھتے تھے. اور اس کا جنازہ روس میں جیسے اٹھا وہ تو اپنی جگہ پر، مگر پاکستان میں اس کے جنازہ اٹھنے کی ٹوٹل وجہ یہ اشرافیہ کے وہ لوگ تھے یا اشرافیہ کے جا کے حصہ بن گئے تھے جو کمیونزم کا نام لے کر عیاشیاں کرتے تھے. اور اسی طبقے کے لوگ آج بھی انقلاب کی باتیں کرتے ہیں اور ایلیٹ کا حصہ ہیں، ان سے فائدہ لیتے ہیں اور آپ کو اور مجھے گمراہ کرتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی آپ سے. اللہ ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.